अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो थे ईरान और अमेरिका के, उसके दूसरे राउंड की खबरें आ रही हैं। सदर ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले कंफर्म किया कि ये राउंड इस्लामाबाद में ही होगा, पाकिस्तान में ही होगा। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया पिछले कुछ घंटे से बड़ी अहम तफसीलात रिपोर्ट कर रहा है। आपके साथ इस मौजू पर बात करते हैं। काफ़ी लंबे अरसे से मैं मुसलसल अपने वीलॉग्स में ये बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से सरमाया, बैरूनी सरमायाकार जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। एतमाद का फुकदान है। दहशतगर्दी का मसला अपनी जगह पर, अदालती निज़ाम इंसाफ ख़त्म हो जाने की वजह से जो सरमाया है वो पाकिस्तान से निकल रहा है। मैंने ही ये बार बार रिपोर्ट किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को छोड़े, जो मुल्की सरमायाकार हैं, जो मुल्की बिजनेसमैन हैं, वो भी पैसा निकालना मुल्क से उसकी पहली तरजीह है। बहुत ज़्यादा हमले किए गए, धमकियां दी गई, गालियां निकाली गई, गद्दार कहा गया। आज वजारत दाखिला की तरफ से, वजीर दाखिला की तरफ से एतराफ़ किया गया। क्या एतराफ़ है वो आपके सामने रखते हैं। हम ये भी मौजूद डिस्कस करेंगे कि बेतेग लड़ने वाले सिपाही इंसानी हकूक़ के लिए, पाकिस्तान के मज़लूम लोगों के लिए, ईमान हाज़िर मज़ारी और हादी अली चट्ठा बेगुनाह जेल में हैं। और इस तरह का जुल्म है कि जनरल आसम मुनीर के दफ्तर के ज़रिए जो पूरे मुल्क को चलाया जाता है, पूरे मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है, अदालतें चलाई जाती हैं, उस निज़ाम के तहत चलने वाले जो घटिया चंद पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1.5 साल में अपॉइंट हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिनको तमाम इख्तियार दिए गए, वो उनके सेंटेंस सस्पेंशन की दरख्वास्त को फिक्स नहीं होने दे रहे, समाअत तक नहीं कर रहे। उसको मुस्तरद करना तो दूर की बात है। इन मौज़ूआत पर हम बात करते हैं, लेकिन बात साफ ज़ाहिर शुरू करेंगे। जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की, इस हवाले से सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और मैं थोड़ा सा आपके सामने ये भी शेयर करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं, क्या होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ माई कंट्री, नॉट एज एन एक्सपर्ट। जो एक अमेरिका के अंदर सूरत हाल को देखते हुए, उस रीजन में सूरत हाल को देखते हुए, मैंने जो सीखा आज तक स्टेट क्राफ्ट के बारे में, रियासतों के बारे में, बैनुल अक़वामी निज़ाम के बारे में, इस वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, बेहतरीन हिकमत अमली दोनों मुल्कों के लिए क्या हो सकती है, अमेरिका और ईरान के लिए, मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि जो CNN ने लेटली रिपोर्ट किया, सदर ट्रंप ने थोड़ी देर पहले जो बात की, उससे पहले CNN ने कहा कि मैराथन talks that failed to produce a breakthrough between United States and Iran were not the final word in negotiations. Officials in the United States and the region said Monday as the contours of the two sides' disagreement, primarily Tehran's nuclear ambitions, came into sharper focus. अब वो ये कह रहे हैं कि जो उस वक्त टॉक्स फेल हुई थी, वो कंक्लूडिंग वर्ड्स नहीं थे, वो हतमी बात नहीं थी मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात के बारे में अभी डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि In Islamabad on Saturday, American negotiators proposed a 20-year pause on Iran's enriching uranium. A source familiar with the discussion said Iran responded with a proposal for a 5-year suspension, which the US has rejected, according to a US official. CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि बाद लोगों ने ये भी कहा पिछले दिनों में कि अमेरिका की ये डिमांड थी कि ईरान ये हतमी ये बात लिख कर दे, इसके ऊपर एग्री करे, हतमियत के साथ ये बात कहे कि वो फॉर द टाइम्स टू कम कभी भी सोचेगा भी नहीं कि वो यूरेनियम की इनरिचमेंट कर सकता है फॉर एनी पर्पज। एटॉमिक बम की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यूरेनियम इनरिचमेंट की बात हो रही है, जो कि ईरान एटम बम के तो खुद खिलाफ बात करता है और कहता है कि अगर वो इनरिचमेंट करते भी हैं तो वो सिविलियन पर्पजेज के लिए करते हैं, पावर जनरेशन के लिए करते हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है। वो उनका कहना सही है या गलत है, उनसे की जाने वाली डिमांड सही है या गलत है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहा हूँ कि CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस मुज़ाकरात में ये बात नहीं हुई थी कि जी आप हमेशा के लिए लिख के दें। अमेरिका की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया था कि आप 20 साल के लिए एग्री करें कि आप नहीं करेंगे कोई भी इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, और ईरान ने कहा कि वो 5 साल तक के लिए एक मुआहिदा करने पर तैयार हैं। ये वो ईरानी वफ्द जो कि आया हुआ था
यहाँ पर उन्होंने ये बात कही। अब ये है कि उस हवाले से कुछ इस तरह की बातें भी हुई। कुछ अमरीकी सहाफ़ियों को कोट किया गया। वो अमरीकी सहाफ़ी जो हैं वो अमेरिका में किन इदारों के लिए काम करते हैं, उन इदारों की क्या क्रेडिबिलिटी है, वो खैर एक डिफरेंट टॉपिक है, बात और तरफ चली जाएगी। मैं आपको CNN की इसी रिपोर्ट के हवाले से चंद मज़ीद पॉइंट्स बताऊँ और फिर हम डिस्कस करें कि सदर ट्रंप ने अभी क्या कहा, और फिर हम अपने तजिए की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिमेन्स ओपन, ये CNN की रिपोर्ट कह रही है, रिमेन्स ओपन टू resuming in-person negotiations soon if he believes Tehran is ready to submit to his demands according to the people familiar with the matter। कि जो लोग मामलात को जानते हैं वो कहते हैं कि सदर ट्रंप ओपन है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर ईरान उनकी सारी बातें मान ले तो। ट्रंप officials are intentionally discussing details for a potential second in-person meeting with Iranian officials before a ceasefire expires on April 21, a source familiar with the talks told CNN, though it's unclear where such meeting would materialize। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि सेकंड राउंड के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 21 अप्रैल को सीज फायर की जो डेट है वो ख़त्म हो रही है, जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनाउंस की थी। तो उस सूरत में वो तैयार है, लेकिन जगह कहाँ पे मुज़ाकरात होंगे वो क्लियर नहीं है। ये CNN ने रिपोर्ट किया कुछ देर पहले, और उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो इस्लामाबाद में ही होंगे। ऑफिशियल्स आर लुकिंग एट द पोटेंशियल डेट्स एंड लोकेशंस शुड ऑनगोइंग टॉक्स विद ईरान। वो आगे मतलब फर्दर इसकी तफसीलात है, बड़ी अहम डिटेल्ड स्टोरी जो अभी थोड़ी देर पहले CNN ने तफसीलात अपने मुख्तलिफ करस्पॉन्डेंट्स जो कि दुनिया भर में काम कर रहे हैं उनके ज़रिए जारी की। इन तफसीलात में ये सबसे अहम बात थी कि जो मुतालबा यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से था वो 20 ईयर्स का था, और ईरान 5 साल के ऊपर मुत्तफिक भी था। शायद कोई इन बिटवीन बात जो है वो हो सकती है, मुमकिन है। बहुत सारे तजिया नगार इस बात के ऊपर भी मुतमिन हैं। आप इस चीज़ के ऊपर मुसलसल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और आपको समझ आ रही होगी कि जो न्यूक्लियर वाली बात है वो भी असल गल नहीं है। और बात यह है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ है, मैं वैसे बाय द वे आपको ये बताऊं कि अब उससे अमेरिका नहीं पूरी दुनिया मुतासर होगी, पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासर होगी। अभी थोड़ी देर पहले IMF ने ये स्टेटमेंट दी है आज के दिन कि जो ये मिडल ईस्ट वाली वॉर है इसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो पूरे वर्ल्ड की जो एक मुआशी तरक्की है उसकी पेस बहुत स्लो होगी इस जंग की वजह से जो कि मिडल ईस्ट में जारी है। तो अब इसमें साफ ज़ाहिर है कि अमेरिका के अंदर तो जो महंगाई की सूरत हाल है, जो यकीनी तौर पे जो लोग ओवरऑल इस सारे इकोनॉमिक सिस्टम को देखते और समझते आए हैं बड़े लंबे अरसे से, वो इस बात पे कायल हैं कि ये वापस नहीं जा सकेगा, चाहे आज के दिन मुज़ाकरात हों और अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो जाए और सारी दुनिया जो है वो हंसी खुशी रहने लगे। अमेरिका में जो महंगाई की सूरत हाल है, अमेरिकन इकानमी ओवरऑल ग्रो करे और जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर होते जाएं, और ये जो सारी ब्लड थर्स्टी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं ये मज़ीद हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स बनाएं, लेकिन आम बंदे के लिए अमेरिका के अंदर जो महंगाई जिस सतह पे पहुंची है ये उधर जाना मुमकिन नहीं है। $2.5 पर बैरल पे फ्यूल जाना शायद अब मुश्किल हो, शायद वाक़तन ख्वाबी हो अगर अब ये हो भी जाए। ये एक तरफ की बात है। एक दूसरी तरफ की बात है जो मैं पहले भी एक मरतबा की, और ये वो बात है जिसके करने पे आपको जो जज्बातियत के साथ सोचने वाले लोग हैं वो गालियां देते हैं। और पाकिस्तान में अगर हमने किसी चीज़ को अपनाया है और किसी चीज़ में तरक्की की है तो वो जज्बाती सोच ही है, ख्यालात हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो जो भी ख़बर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि जो नारे लगाए जाते हैं हमेशा से पाकिस्तान में और इस्लाम बेचा गया 78 साल तक अमेरिका की मुखालफत के अंदर, मैंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की कि ये सही गलत की बातें अपनी जगह पे। अगर अमेरिका को कहीं कोई रेजिस्टेंस दे रहा है या इसराइल को कहीं कोई रेजिस्टेंस दे रहा है तो वो ईरान है, वो चाहे अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए जहाँ जहाँ भी जिस तरह भी दे रहा हो वो दे रहा है। वो गलत है या सही है ये भी बहुत गुफ्तगू नहीं। फैक्ट ये है कि इसराइल से मुराद पाकिस्तान के अंदर यहूदियों का एक मुल्क लिया जाता है, हालांकि मुसलमानों का मुल्क है। सारे के सारे मुसलमान जो है वो हाथ बांध के इसराइल के पीछे खड़े हैं। हकीकत है ना, जो खुल के नहीं खड़े, जो खिलाफ बातें करते हैं अपेरेंटली, जैसे पाकिस्तान बुनियादी तौर पे उनकी क्लोज टाइज है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान या इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत नहीं है,
جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے پاکستان سے مراد جی ایچ کیو راولپنڈی ہے، جہاں سے سارے نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی کے آئی ڈی ایف کے ساتھ مور دین 2 ڈیکیڈز بہت ہی کلوز لائزان اور بہت ہی کلوز جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور یہاں تک کہ جو بھی ادارے اسرائیل کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو زیونسٹ آرگنائزیشن ایون امریکہ کے اندر بھی ہیں، وہ اوپنلی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ان کے آفیشیل پیپرز، آفیشیل سٹیٹمنٹس موجود ہیں جہاں وہ پاکستان کے جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے ہاں وہ ایک ماحول ہے پورے کا پورا وہ بنایا جاتا ہے اور اس کو یہودیت سے جوڑا جاتا ہے۔ اب وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بات بھی اگر مذہب کا کوئی اینگل ہے تو کرسچینٹی کا ہے، یہودیت کا ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ نفرت اس طرح سے ٹھونسی گئی ہوئی ہے دماغوں کے اندر کہ وہ کبھی بھی باہر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ میں بہرحال ایک نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے، جس سے آپ سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے، لیکن اگر آپ کھل کے اختلاف کریں، کچھ لکھیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور دلیل کے ساتھ لکھیں، تو شاید میں وہ پڑھوں اور ہم ایک تعمیری گفتگو کو آگے لے کے چل سکیں۔ بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس ملک کے پاس خصوصاً جو سیکیورٹی اسٹیٹس ہیں جن کے پاس جتنے اچھے ویپن ہیں وہ ان کی اتنی بڑی اسٹرینتھ، ان کی ملٹری مائٹ، ان کی طاقت کا اظہار ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس بات میں سب سے خوفناک خطرناک ہتھیار جو ہے وہ ایٹم بم ہے۔ لیکن کیا اور آپ کسی کے ملک پہ ایٹم بم پھینکتے ہیں، اس ملک کو، اس ملک کے لوگوں کو جو آپ تباہ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں، ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ اس ملک کے لیے سیٹ بیک ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال بات کو کہیں پہ کر کے اور پھر ختم نہیں ہو جاتی، بات کے بہت سارے زاویے یا پہلو ہوتے ہیں۔ بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ایٹم بم پھینکنے سے وہ ملک ختم ہو جاتے ہیں، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں؟ اس کا جواب یقینی طور پہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فیکٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم نے تو سن لیا نا جی ایٹم بم آ گیا تو ہون کسی دی ایسی دی تیسی، اب اس سے آگے سوچنا ہی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا، اگر میں نہیں کہہ رہا، امریکن تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سب سے غصے اور سب سے جذباتی بات کرنے والے بندے ہیں، انہوں نے بھی اوپنلی کہا کہ یہ نیوکلیئر والی بات ساری کی ساری فیک میڈیا کی کارستانی ہے اور ایسی کوئی بات نہ ہی ہم کرتے جا رہے ہیں۔ ایزیوم، اگر میرے منہ میں خاک، اگر ایسی کوئی بات ہو بھی جائے تو کیا ایران ختم ہو جائے گا، ایرانی قوم ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا ایران اگر ایٹم بم بنا لیتا ہے، اگین میرے منہ میں خاک، کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اوپر یا امریکہ کے اوپر کوئی ایسا حملہ کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے، تو کیا امریکہ ختم ہو جائے گا؟ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو کہیں گے تمہیں نہیں پتا اتنے بڑے بڑے ایٹم بم بن گئے ہیں، پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ صرف خیالاتی باتیں ہیں، کوئی ان کا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، صرف سنی ہے اور سن کے لے کے بس جذبات میں پڑ جانا اور کسی بات کی گہرائی تک نہ جانا، کسی چیز کو غور سے پڑھنا نہ، کس بات کا کیا مطلب ہے، کس بات کا کیا مطلب نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، گفتگو کی کوشش نہ کرنا، عقل کل بننا، اب یہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے، میں کہنا جو چاہ رہا ہوں وہ سمپل بات ہے کہ حقیقت پسندی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس ایک نقطے کے اوپر ٹرمپ یہ بات صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ دنیا یا لوگ یہاں پہ امریکہ میں یا دنیا اوورال اس نقطے کے حوالے سے سینسیٹیو ہے، نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، اس رجیم کے حوالے سے جس نے، جب ہم بات کر رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک سینئر جرنلسٹ ہے امریکہ میں، مسلمان ہے اور وہ عموماً ایران کے حق میں بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک بات کی، ایران کے اوپر تنقید کی، تو ایرانی جو عہدے دران ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے غلط کہا، اور وہ فلاں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، فلاں سے پیسے لے رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ ایران کی رجیم نے، جس کو اتنی سپورٹ میڈیا میں میسر تھی، انہوں نے اب سے صرف چند ہفتے پہلے 1 2 300 نہیں، 1 2 3 4 ہزار نہیں، 10,000 سے زائد لوگ مارے ہیں، عام شہری مارے ہیں۔ دنیا کا یہ کنسرن اگر ہے ان کی نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں کیا صحیح کیا غلط کی بحث میں گئے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں، میری سوچ ہے، آپ میرے سے ڈس ایگری کریں اور دلیل کے ساتھ کریں، کہ ایران کو یہ شرائط ماننی چاہیے۔ ایران کو جو بھی ایک ایگریمنٹ، جس طرح کے جو بھی نمبر آف ایئرز کے اوپر ہوتا ہے، یہ باتیں طے ہونی چاہیے، ایران کو اپنے اوپر پابندیاں ختم کروانی چاہیے۔ یہ بات، اور میں یہ بھی کہہ دوں، میں نہیں کہہ رہا کوئی فلسفیکل آپ کو نظریہ پیش نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کو میں نے اور بھی سنا جو بہت زیادہ ایران کے حق میں بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ والی جو پاور ہوتی ہے نا، پاکستان کے اندر نیوکلیئر بم کتنے سالوں سے، سوچیں، کیا کوئی ترقی ہوئی؟ کیا ہم کسی بھی ملک کے ساتھ 10 دن کی جنگ مسلسل پراپر ریگولر جنگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔
ہم 3-4 دن سٹینڈ نہیں کر سکیں گے. کیا بے روزگاری ختم ہوئی؟ کیا بیرونی سرمایہ کاری آئی؟ کیا ملک کے اندر نئے کاروبار شروع ہوئے؟ کیا ملک کے اندر چھوٹے اسمال بزنسز پھیلتے چلے گئے؟ کیا عام لوگوں کو روزگار ملا؟ کیا غربت کم ہوئی؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. اور جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور اکانومی کلیپس کرے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ جو آپ کی خواب ہے، خیال ہیں جن کو آپ دیکھ کے سوتے ہیں کہ فلاں بامبے اور فلاں، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہوتا ہے. بنیادی چیز اکانومی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ہزاروں مواقع بھی میسر ہوں تو اس طرح سے ڈویژن کریٹ کی ہے فوج نے کہ ہم اکٹھے اس طرح نہیں چل سکتے. میرا نقطہ نظر آپ اختلاف کریں، ایرانی قوم کے پاس یہ پوٹینشیل بھی ہے کہ یہ جو غصہ ہے اور دوسروں کو غلط کہنے والا ایک نظریہ ہے، اگر ان کی یہ لیڈرشپ اس چیز کو کرے، جو مذہبی سائیڈ ہے وہ اپنے طور پہ چلتی رہے، کوئی ان لوگوں کے خلاف نہیں، جو فقہ ولی کا جو بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ علیحدہ کسی طریقے سے اس کی پاورز جو ہیں وہ مذہب کے حوالے سے ہی رہیں، ڈیموکریسی ہو، جو لوگوں کا منتخب شخص ہے وہی ملک کا سربراہ بنے، وہی چیف ایگزیکٹو ہو، جو مذہب سے متعلق لوگ ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پہ لے لیکن وہ نظام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. لیکن سب سے اہم بات یہ نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران واپس آئے انٹرنیشنل ورلڈ میں، اپنے اوپر پابندیاں ختم کرائے، سٹیپس میں چاہے ختم ہو. امریکہ کی شرائط اس کو مان لینی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ ایک اکنامک پاور بنے گا جو کہ اس کے ساتھ پاکستان جیسا ملک جس کو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے چاروں طرف کہ ہم آپ کو یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، ساری سرمایہ کاری لے کے آ جائے، کچھ بھی نہیں ہونا، سب کچھ جنریلوں نے کھا کے ادھر ادھر یورپ میں اور امریکہ میں اور ادھر کر کے بھاگ جانا ہے. ایران کے اندر اس چیز کا پوٹینشیل ہے کہ وہ بہت آگے جا سکتے ہیں، تو کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. اور جب ایران آگے جائے گا، ایران کے باقی ملکوں سے اچھے تعلق بنیں گے. آج سے کچھ سالوں کے بعد وہ یہی جو باتیں آج طے ہوں گی یہ بدل بھی جاتی ہیں. جب آپ اکانومیکلی اچھا پرفارم کر رہے ہوں، جب آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے ریسرچ میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اوور آل ورلڈ اکنامک گروتھ کے اندر، تو سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے. میرے خیال میں جو جذباتیت کی سوچ ہے اس سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے اور یہی بہترین حل ہوگا. جو بھی لوگ اس سارے پروسیسز میں انوالو ہیں، صاف ظاہر ہے وہ طاقتور قوتوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ایران کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اشتعال انگیزی والی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں کہ فلاں جہاز فلاں جگہ پہ چلے گئے، فلاں جگہ پہ چلے گئے. ان چیزوں سے ہٹ کے ایران کو اپنی بہتری کا سوچنا ہے. جو ٹاؤٹ ہیں وہ اپنی ٹاؤٹی کا کردار ادا کرتے رہیں گے لیکن ہر ملک کے لیے اپنا مفاد، اس ملک کا نیشنل انٹرسٹ اہم ہوتا ہے. اور ایران کو اس کے بارے میں ایک ایسی لائن پہ چلنا چاہیے کہ وہ لیگ آف نیشنز میں واپس آئے. اسی صورت میں وہ جو اس کے دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ صحیح معنوں میں مقابلہ بھی کر سکے گا، اور یہی اصل مقابلہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو پروگرام کے انٹرو میں بتایا کہ کس طریقے سے میں نے مسلسل آپ کے سامنے رکھا کہ جنرل عاصم منیر نے جو پورے معاملات کو کنٹرول میں لینے کے لیے خصوصاً کاروباری سیکٹر میں جو SIFC بنائی اس نام پہ کہ ہم انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کے بعد سے خصوصی طور پہ فورن انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پاکستان سے فورن انویسٹرز کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلی گئیں. رپورٹنگ بھی ہوتی رہی. میں نے بار بار یہ ایڈ کیا کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ خود بھی سرمایہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر نکال رہے ہیں. جب بھی یہ کیا جاتا تھا تو جو پوری ISPR کی ISA کی وہ ٹرولز کی بریگیڈ ہوتی ہے، یہ غلیظ لوگ جو شریف فیملی کے یہ میڈیا سوشل میڈیا ونگز بنے ہوئے ہیں گھٹیا، یہ خصوصاً مریم نواز وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو عموماً لوگ نظر آتے ہیں تصویروں میں، گندی گالیاں، سارا کچھ یہ چلتا رہا. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اس وقت جنرل عاصم منیر کے فیملی ممبر اور وزیر داخلہ ہیں، ان کا جو بیان آج سامنے آیا ہے، وہ جیو نیوز نے جس طرح رپورٹ کیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 3-4 سالوں میں $100 ارب ملک سے باہر گئے. تاجروں سے درخواست ہے 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں $100 ارب پاکستان سے باہر گئے ہیں. تاجروں سے درخواست ہے کہ 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں. تاجر اگر آج فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے $10 ارب واپس آ جائیں گے. اب وہ آگے اس کی تفصیل ہے، یہ آپ خود پڑھ لیں، میرا مقصد آپ کو تفصیلات بتانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 3-4 سال کا جو ٹائم ہے، یہ 3-4 سال کا ناظرین وہی ٹائم ہے جب سے عاصم منیر آئے ہیں. عاصم منیر
تشکیل کے آنے کے بعد سے اتنے یہ گھٹیا انسان نکلے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق تھے وہ معطل کیے. انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو پاکستانی فوج سے کسی کو پرابلم نہیں. آپ سب لوگ اصل بات جانتے ہیں, ملٹری سے کسی کو پرابلم نہیں, ملٹری کی کوئی بھی جو پیشہ ورانہ سرگرمی ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں, صرف فوج کی سیاست میں مداخلت سے پرابلم ہے. وہ صرف فوج کو براہ راست کاروبار میں, فوج پہلے بھی کاروبار کر رہی تھی لیکن انہوں نے باقی کاروباروں پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی انہوں نے اقدامات لینا شروع کیے. ملٹری اسٹریٹجی پسے پش ڈال دی گئی اور پھر ایک فیلڈ ملٹری اسٹریٹجی سامنے آئی, اور ہم نے دیکھا کہ انہی 3-4 سالوں میں ملک کے اندر بدترین دہشت گردی کے واقعات ہوئے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے رہے. بات بگڑتی چلی گئی, بالکل کبھی بھی وہ کنٹرول میں نہیں آ سکی. ضد رہی, چند صحافیوں کو استعمال کیا جاتا رہا اور اس بات کو جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ پھیلایا چلا جاتا رہا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر مہنگائی عروج پہ گئی, بے روزگاری جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس لیول کے اوپر ہے, ملک کی اکانومی کی اوورآل کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پنجاب اور اسلام آباد کے چند شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کا اپنا نظام صحیح چل رہا ہے تو وہ تالیاں مارتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے اور چند غدار ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوئی اور آج دیکھیں ان کے منہ سے خود یہ بات نکلی اور یہ کتنی ہی افسوسناک بات ہے. اس صورتحال کے اعتراف کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی مل بیٹھنے کی ضرورت ہے نیشنل لیڈرشپ کو, اور یہ جو بھی ہم نے غلط کام کیے 2016-17 سے آنورڈ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, یہ جتنے بھی دو الیکشن ہم نے کس طریقے سے کروائے, فوج کو ان معاملات سے نکالنے کے لیے ایک قومی کنسنسس ہونا چاہیے. یہ ہمارا ہی ملک ہے. جنرل عاصم منیر جیسے جو گھٹیا لوگ ہیں, جب تک ان لوگوں کو پسے پشت نہیں ڈالا جاتا, جب تک ان سے جان نہیں چھڑوائی جاتی, پاکستان آگے نہیں چل سکتا. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. آخری موضوع ان لوگوں کے لیے, ان سپاہیوں کے لیے جو بے تیغ لڑ رہے تھے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے لیے, محترمہ ایمان حاضر مزاری اور جناب ہادی علی چٹھا, بے مثال لوگ, نوجوان لوگ جنہوں نے تاریخ کے اندر اس طریقے سے سامنے کھڑے ہو کر ہر اس موضوع پر, ہر اس پہلو پر انسانی حقوق کے, جہاں پہ کمزور بے کس لاچار لوگ جو ہیں ان کے خلاف جو طاقتور قوتیں ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے ان کو دبا رہے تھے یا ان کے انسانی حقوق سلب کر رہے تھے, مار رہے تھے, اغوا کر رہے تھے, کڈنیپ کر رہے تھے, غائب کر رہے تھے, ان کے خلاف ایک سٹینڈ لیا. لیکن وہ سٹینڈ آئین اور قانون کی بنیادوں پہ لیا, قانون کی بات کی, آئین کی بالادستی کی بات کی. انڈیویجول جو لوگ تھے, جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یا صحافی, ان کو تو نشانہ بنایا ہی جا رہا تھا, ایک ایک کر کے وہ کیا جا رہا تھا. اب ایمان مزاری کا اور ہادی علی چٹھا کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ اوورآل اس پوری جو ریزسٹنس تھی اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ سیف گارڈ فراہم کر رہے تھے. ان کے لیے جو بھی سہولت قانون کے دائرے میں اندر رہتے ہوئے وہ کر سکتے تھے, وہ ان کے لیے وہ کرتے تھے. تو ان کو کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کیا جانا, اوور آل جو پاکستانی عوام کی ایک آواز تھی غلط کاریوں کے خلاف, آئینی خلاف ورزیوں کے خلاف, قانونی خلاف ورزیوں کے خلاف, ان بے غیرتیوں کے خلاف, جس کی وجہ سے میرے ملک کا آج یہ حال ہے. اور صرف اسلام آباد کے اندر ایک سٹیج جا کے ایک خوبصورت سا ایک بڑے پھول بوٹے لگا کے ایک تاثر دیا جاتا ہے, جو میرے ملک کی بدترین صورتحال ہے, اس کے خلاف جو آوازیں اٹھتی تھی. ایمان کو یا ہادی کو اٹیک کرنا بیسیکلی ان آوازوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے. جب بھی کوئی کیس کی سزا ہوتی ہے نیچے سے, لوور کورٹ سے, تو اس کے خلاف اپیل آتی ہے. اپیل ہمیشہ سننے میں وقت لگتا ہے عدالت کو, ہائی کورٹ کو, وہ 6 ماہ سے لے کے سال, 1.25 سال, 1.5 سال تک بھی ہو سکتا ہے. لیکن فوری طور پہ ایک پٹیشن آتی ہے کہ آپ سزا کو معطل کر دیں, کیونکہ ہمارے خلاف کیس یہ نہیں بنتا تھا, عدالت نے ایرر کیا ہے, آپ ان کو اس سزا کو معطل کرتے. ہم یہاں موجود ہیں, جب آپ اپیل سنیں گے, اگر ہمیں سزا ہوگی تو ہم اپنی سزا کاٹ لیں گے. آپ کو کل کو جا کے یہ احساس ہو کہ یہ سزا غلط ہوئی ہے, جو کہ غلط ہوئی ہے, صاف ظاہر ہے وہ صرف آرمی چیف کے دفتر کے چند لوگوں کی کارستانی ہے جو میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیس کے اندر. تو یہ نہ ہو تو اس میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی ناک بھی کٹے گی, ان کے چہرے پہ بھی ایک سیاہ داغ لگے گا. وہ اپیل جو فوراً سنی جاتی ہے اس کو مسترد کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے, لیکن وہ نہیں کر رہے. اس ساری صورتحال میں جو وکلاء ہیں ایمان حاضر مزاری کے اور ہادی علی چٹھا کے, وہ سپریم کورٹ گئے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر آواز اٹھائی ہے کہ آپ ہماری اپیل سنیں اور یہ سزا معطل کر دیں, کیونکہ ہائی کورٹ نہیں سن رہی. عمومی طور پہ اس طرح کی پٹیشن جو
پروسیجر فالو کیا جاتا ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں جاتی. ان کا مقصد ان وکلاء کا یہی ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ نہیں سن رہی تو سپریم کورٹ کے علاوہ تو فورم کوئی نہیں ہے نا انصاف کا. تو یا تو سپریم کورٹ سنے اور سزا معطل کر دے, کیونکہ اس میں کوئی فائنل ریلیف تو نہیں لیا جا رہا, کیس تو ابھی سنا جانا ہے, اپیل تو سنی جانی ہے. تو سپریم کورٹ معطل کر دے یا ایٹ لیسٹ ہائی کورٹ کو کہہ دے کہ بھائی آپ ان کی درخواست تو سنیں, درخواست تک نہیں آپ سن رہے اور کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کی جو مزاحمت تھی, جو ایک سٹرگل تھی, وہ بے مثال تھی اور ہے اور رہے گی, اور وہ یقیناً باہر آئیں گے اور انہی لوگوں کے لیے دوبارہ سے لڑیں گے, انہی لوگوں کے لیے دوبارہ سے آواز اٹھائیں گے, انہی لوگوں کی دوبارہ سے آواز بنیں گے جو کہ محروم لوگ ہیں, بے کس بے سہارا لوگ ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.